नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमने सूरत फलक और सूरत वन्नास पढ़ने हैं जो कि कुरान का एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह उस पाक है वो ज़ात जिसने मुझ नाचीज़ से ये खिदमत ली है। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने समझने और इस पर अमल करने वाला बना दे, क्योंकि आखिरत का सिलेबस कोर्स यही कुरान है और कुरान ही रमज़ान ही कुरान का महीना है। और अल्लाह ताला ने ये कुरान नाजिल किया किस लिए, क्योंकि ये आखिरत का सिलेबस और कोर्स है। इसके मुताबिक हमने अमल करके आखिरत में जाना है। दुनिया कमरा इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने कुरान को सिलेबस बनाकर हमारा पर्चा बनाकर हमें ये हमारे हाथों में थमाया है और इस पर अमल करके ही इस दुनिया से हमने इंशाल्लाह जाना है। तो अल्लाह करे हम इस पर बाअमल हों, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जो इस हिदायत से अंधा बना रहा मैं आखिरत में उसे अंधा ही उठाऊंगा। वो बंदा कहेगा लेमा हशरतनी आमा, ऐ अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों बनाया, वक़द कुन्तु बसीरा, जबकि दुनिया में मैं तो देखने भालने वाला था। अल्लाह फरमाएगी तो मेरे पास आई थी मेरी हिदायत, तू जब इससे अंधा बना रहा इसलिए मैंने तुझे अंधा उठाया है। क्योंकि आखिरत में कोई सूरज चांद सितारे नहीं होंगे, हर एक के पास जो रोशनी होगी इस नूर की होगी और ये रोशनी हर इंसान की आंखों में होगी। जो मेरी आंखों की रोशनी है वो किसी और को फ़ायदा नहीं दे सकती और किसी का अंधापन मेरे ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। लिहाजा इस कुरान को पढ़ने समझने और इस पर अमल करने वाले बन जाएं, ताकि हम आखिरत की उस रोशनी से मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं उस वहाँ कोई सिफारिश नहीं होगी जो किसी के काम आ सके, तो खालिस तौहीद ही वाले वहाँ कामयाब होंगे और नेकी वो काम आएगी जो वज़न रखती होगी, जो हमने दिल की इरादे दिल की नीयत से की होगी, अपनी नीयत के साथ। इन्नमल अमलु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारोमदार नीयत के ऊपर है। जो हम अच्छी नीयत के साथ खालिस तौहीद के साथ और इखलास के नियत के साथ इखलास नियत के साथ करेंगे, इंशाल्लाह वो नेकी जो होगी हमारी बावज़न होगी। तो ये जो है ना सूरत फलक और सूरत वन्नास, ये खात्मा बाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन कि आप अपनी और अपने मिशन की हिफाजत के लिए दुनिया की तमाम आफतों से अपने परवरदिगार की पनाह मांगते रहें। यहूद और कुरैश और इब्लीस के जो लश्कर और शयातीन और जिन्स हैं अगले मरहले में पूरी कुव्वत के साथ आप पर हमला करने वाले हैं। अब ये जो सूरत फलक और सूरत वन्नास है, ये दोनों कुरान के खात्मा कुरान की दुआ और हर लिहाज से जोड़ा सूरतें हैं। इसी बिना पर यानी कि इनको मौइज़तन का खिताब मिला है, यानी पनाह लेना। अब इसमें ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलकीन की गई है कि अब चूँकि तौहीद का बोलबाला हो गया है, बैतुल्लाह में यानी कि बुतों की जगह अल्लाह की तौहीद आ गई है, तो क्या होगा, ये अब जो यहूद और कुरैश और इब्लीस के जो लश्कर हैं ये सब आपकी दावत की कामयाबी को हमकिनार देख कर आप पर हर तरह से हमला आवर होंगे। तो दोनों सूरतों का मौजू क्या है, ये तलकीन है कि आप अपनी और अपने मिशन की हिफाजत के लिए इस दुनिया की तमाम आफतों और मखलूक़ात के शर से अपने परवरदिगार की पनाह मांगें, इसलिए कि तन्हा वही है जो इन सब आफात और शरूर से इंसान को फिल वाक़या पनाह दे सकता है। अब जो सूरत फलक और सूरत वन्नास है ये किसके जवाब में है, यानी अब सूरत इस कुरान की जो इब्तिदा है वो सूरह फातिहा से है। फातिहा का मतलब खोलने वाली चाबी है, यानी जब बंदा अल्लाह ताला से दुआ करता है, तौहीद का इकरार करता है और अपने परवरदिगार के हजूर में सिरात मुस्तकीम की दुआ करता है, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला पूरा कुरान खोल के देते हैं। इस सिरात मुस्तकीम यानी की वजाहत क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं यानी सिरात मुस्तकीम की जो असली जगह है वो क्या है, तौहीद की जामा तरीन सूरत सूरह अल इखलास है। यानी अल्लाह ताला इंसान को तमाम कौमों के वाक़यात सुना के खालिस तौहीद तक ले आता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मिशन और मकसद और दीन की असास थी कि जो बैतुल्लाह अल्लाह के नाम पर तौहीद के नाम पर कायम हुआ था,
تو اس توحید کے مرکز کو توحید ہی کا مرکز بنانا چاہیے، اس میں کسی بت خانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا کہ اس بیت اللہ کو خالص توحید، اللہ کے گھر کو خالص توحید ہی کا وہ بنانا ہے، ادارہ بنانا ہے، اور یہ مؤثر ادارہ تھا یتیموں، مسکینوں اور یتیموں کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی اخلاص تک پہنچ گئے، یعنی کہ جو ہم نے دعا مانگی تھی سورہ فاتحہ کی صورت میں۔ اس کے بعد یہ جو صورتیں ہیں جن میں بندہ صفات الہی کے توسل سے ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہے کہ اس کا پروردگار اسے توحید کی راہ پر کھڑے ہر راہ و زن سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اس راہ کے نشیب و فراز میں ہر قدم پر اس کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کی ابتدا کے ساتھ یہ خاتمہ جو مناسبت رکھتا ہے وہ کسی صاحب نظر کی سے یعنی پوشیدہ نہیں ہے۔ اب جو پہلی سورہ ہے نا، سورہ فلق، تو پہلے اس کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام، اللہ کی گارنٹی سے، جو رحمان یعنی شدید محبت کرنے والا ہے، فوری ضرورت پوری کرنے والا ہے لیکن اس دنیا تک محدود ہے۔ رحیم، جو شدید محبت کرنے والا ہے، دیر سے ضرورت پوری کرنے والا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے، یہ آخرت کے لیے ہے۔ یعنی کل اعوذ برب الفلق، یہاں کل استعمال ہو رہا ہے، پیچھے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، برملا کہہ دو، یعنی ان کو کھلم کھلا واضح بیان کر دو ان کے سامنے۔ یہاں کل آ رہا ہے کہ تم دعا کرو، اعوذ برب الفلق، کہ میں اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو نمودار کرنے والا ہے۔ فلق سے کیا مراد ہے؟ جو نمودار کرنے والا ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور خاص کر اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونک مارنے والوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسدوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگیں۔ اب یہاں ہے کہ تم دعا کرو، یعنی اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں جو رات سے صبح، گٹھلی سے کومپل، دانے سے انکھوا، رحم سے بچہ، پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے اس سے دریا اور چشمے نمودار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اس لیے کہ پناہ صرف وہی دے سکتا ہے، اور اس کی توحید پر ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پناہ صرف اسی سے ہی مانگی جائے۔ اب جو اس میں دوسری آیت ہے نا، من شر ما خلق، یعنی ہر اس برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ کیا برائی اللہ نے پیدا کی؟ نہیں، برائی اللہ نے پیدا نہیں کی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بیادک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے وقت کا رسول امت کے لیے بشیر بن کے آتا ہے، نذیر یعنی خبردار کرتا ہے آخرت سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جس طرح وہی آسمان سے آتی ہے اسی طرح بارش بھی آسمان سے برستی ہے، دونوں ہی باعث رحمت ہیں، لیکن یہی بارش کسی کے لیے رحمت بن جاتی ہے اور کسی کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ وہی کسی کے لیے رحمت بن جاتی ہے اور کوئی اپنے کردار اور عمل سے اس کو زحمت بنا لیتا ہے۔ جس طرح زرخیز زمین اس پانی کو چوس لیتی ہے اور اس سے بہترین پیداوار اگتی ہے، اسی طرح جس کے دل کے اثر اوپر وہی اثر کرتی ہے تو وہ ابو بکر جیسی شخصیات نکل آتی ہیں، یہی وہی کسی کے لیے یعنی کہ ابو لہب بنا دیتی ہیں۔ وقت کا رسول باعث رحمت بن کر آتا ہے، لیکن ہر انسان اپنی یعنی شرور کو، اپنے جو نفس کی خواہشات ہیں انہیں اس طرح ابھار دیتا ہے کہ ان کے اندر جو خیر ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ نے تو اچھائی ہی پیدا کی تھی، لیکن اس نے خود اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنے جو شر ہے اس کو اجاگر کیا اور خیر کو بٹھا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو صورت ہے تو یہ اس سے کیا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ جو شر ہے انسان کے اندر وہ دب کے رہے اور بھلائی اور اچھائی اس کی اوپر رہے۔ اب جو آیت نمبر 3 ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات کے اندھیرے سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ چور، قاتل، دشمن، حوام، حشرات سب اندھیرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شر ہے اس کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے کہ یعنی خیر و شر کے الگ الگ خالق مانے جائیں، دونوں کی دہائی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں
انہی کے یعنی ضلال اور آثار ہیں جو دوسروں کے لیے الم، تکلیف اور نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان سے بچنے کے لیے کسی دوسرے سے نہیں بلکہ اللہ ہی کی پناہ ڈھونڈنی چاہیے، یعنی کہ اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ان اشرار سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب ہے آیت نمبر 4، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونک مارنے والوں کے شر سے، یعنی جو نفّاثاتِ فی العقد، اس کا موصوف کیا ہے؟ نفس سے نکلا ہے، یعنی نفوس ہے، انسان ہے، جان ہے۔ یہ جادو کے لیے ایک طرح کا یعنی جملہ ہے، کیونکہ جادوگر عموماً کسی ڈور یا تاغے میں گرہ دیتے ہیں، اس پر پھونک مارتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ یہود میں بھی بہت رہے ہیں اور عرب کے سحروں اور کہنوں میں بھی۔ آیت سے واضح ہے کہ ان کے علوم بھی اپنی کچھ حقیقت ضرور رکھتے ہیں، چنانچہ ہدایت کی گئی کہ ان کے شر سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ استاد امام امین احسن رسلائی نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہن جس طرح کے بناتے ہیں اس کے ساتھ وہ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک شخص اگر اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر رکھتا ہے تو یعنی اس کو ان اوہام سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، خدا کی یاد سے اپنے دل کو آباد رکھتا ہے۔ اگر کوئی آفت پیش بھی آ جائے تو اس میں رہنمائی اور مدد کے لیے اپنے رب ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر شیطان کو غلبہ پانے نہیں دیتا۔ اگر اتفاق سے اس کو کوئی اچھوت لگتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے اس کے شر سے اس کو وہ یعنی بچا لیتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص بالکل منفعل مزاج اور وہمی ہو جاتا ہے، عقل اور بصیرت سے کام لینے کے بجائے وسوسوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھنے کے بجائے اپنے دل کے دروازے شبہات اور شکوک کے لیے کھول دیتا ہے، تو اس طرح کا آدمی بالعموم کسی شیطان، جن و انس کے ہتھیں چڑھ جاتا ہے، پھر وہ اس کو ہر وادی میں گردش کراتے ہیں۔ اس گردش سے اپنے کو محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ اس سورہ نے یہ بتایا ہے کہ آدمی اپنے کو ہمیشہ اپنے رب کی پناہ میں رکھے۔ جب بھی دل میں کوئی دغدغہ محسوس کرے تو فوراً اس کی امان طلب کرے، جس کا بہترین ذریعہ یہ دونوں صورتیں یعنی موعظتین ہیں۔ اب جو ہے نا، حاسدوں کے شر سے جب حسد کرنے لگیں، جب حاسد حسد کے جوش میں اپنے ترکش کا ہر تیر آزمانے کے لیے تیار ہو جائے تو لفظ حاسد اگرچہ عام ہے، اس کو عام ہی رکھنا چاہیے، لیکن قرآن کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خاص جو نشانے پر ہے شیطان ہی کی طرف ہے، جس نے پورے زور اور ولولے کے ساتھ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی توحید سے ہٹا کر ہی رہے گا۔ چنانچہ دعوت حق اور اس کے داعیوں کو خاص طور پر متنبہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا اصلی ہدف وہی لوگ ہوتے ہیں شیطان کا یعنی کہ انہیں نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہر اقدام کر گزرتا ہے۔ یہ چیز یعنی سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔